बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की आवाज़ है। नॉवेल गिरफ्त, लिखा तारिक इस्माइल सागर ने, आपके लिए पढ़ा मोहम्मद इब्राहिम ने। ऑडियो कंट्रोल्स पर है आरिफ बजमी। 4 कैसेट्स पर यह नॉवेल मुकम्मल हुआ। ये इसकी कैसेट नंबर 1 है। अगर आप सौती कुतब के बारे में हमसे राब्ता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253-803 या PO बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर साइमा अमार से राब्ता करें। ऑडियो वर्ल्ड की सौती कुतब की कॉपी करना कानूनन जुर्म है। गिरफ्त, तारिक इस्माइल सागर। कैप्टन अश्वनी कुमार ने सरहदी पोस्ट से अपनी जीप इतनी बरक़ रफ्तारी से यहां तक भगाई थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वाकई वो पौन घंटे में कंपनी हेडक्वार्टर तक पहुंच गया था। खबरें इतनी अहम थीं कि वो बनफ़्स नफीस अपने अफसर आला के गोशगुजार करने के लिए बावला हुए रहता था। उसने 15-20 रोज पहले ही इंटेलिजेंस ड्यूटी ज्वाइन की थी। पहले तो उसे खासी बोरियत महसूस होती थी, लेकिन अब वो एडजस्ट कर गया था। कर्नल बख्श से मुतालिक उसने जो कुछ सुना था वो सब गलत साबित हुआ। उसे तो ये बताया गया था कि कर्नल एक करख्त और खालिस किस्म का फौजी बंदा है, लेकिन उस जैसा रंगीन मिजाज और खुशखुल्क ऑफिसर उसने आज तक देखा ही नहीं था। 3-4 रोज में ही दोनों के दरमियान अफसर मातहत से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। इंटेलिजेंस ड्यूटी में अश्वनी कुमार को वाकई मजा आने लगा था। ये चांद की ढलती रातें थी। इन रातों में इंटेलिजेंस का बिजनेस अपने नुक्ता उरूज को छूने लगता था। दोनों तरफ से एजेंटों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी और दोनों तरफ की सिक्योरिटी फोर्सेस भी बतौर खास चौकस होती थी। इस वक्त अश्वनी कुमार की इस सरहदी पोस्ट पर सिविलियन कपड़ों में मौजूदगी का मतलब ये था कि उसने या तो अपने किसी एजेंट को इस लॉन्चिंग पैड से सरहद अबूर करवानी है या फिर दूसरी तरफ से आने वाले किसी एजेंट को वसूल करना है। इस वक्त भी वो रात के दूसरे पहर सरहदी पोस्ट के एक कमरे में चारपाई पर सर झुकाए अपने हाथ से बंदी घड़ी की सुइयों को घूर रहा था, जब अचानक उसके सिरहाने रखे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अश्वनी कुमार ने फोन मामूल के मुताबिक ही उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में उसने जो आवाज सुनी उसके बाद तो उसके फोन की गर्दिश अचानक ही बढ़ गई थी। सर, व्हाइट फ्लावर कल शाम को पोस्ट बड़ा और 15 गज के दरमियान क्रॉस करेगा। इस मुख्तसर से पैगाम के साथ सिलसिला मुनक़ता हो गया। कैप्टन अश्वनी कुमार का दिल एक मरतबा तो धक से रह गया। व्हाइट फ्लावर पाकिस्तान इंटेलिजेंस के एक एजेंट का कोड नाम था, जिसने गुज़श्ता 1.5-2 साल से भारतीय इंटेलिजेंस को तिगनी का नाच निचा रखा था। इस सफेद फूल को अपने जाल में फांसने और उस तक रसाई हासिल करने के लिए राह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन शायद ये सादत भी उसको मिलनी थी। कैप्टन अश्वनी कुमार ने, जिसके दिल की धड़कन बाकायदा बढ़ने लगी थी, सोचा और एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैलती चली गई। रात अभी एक पहर बाकी थी जब कर्नल बख्श को अपने दरवाजे पर आहट सुनाई दी। ये उसके गनमैन की तरफ से मखसूस आहट थी, जिसका मतलब था कि उसको इंतहाई नागुज़ीर हालात में नींद से बेदार किया जा रहा है। दूसरे ही लम्हे वो अपने कमरे से बाहर था, जहां उसकी नजर कमरे के सामने जीप का सहारा लिए कैप्टन अश्वनी कुमार पर पड़ी। कम ऑन बॉय, उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कर्नल बख्श अपने कमरे में दाखिल हो गया। कर्नल बख्श का चेहरा कैप्टन अश्वनी कुमार के बरअक्स बिल्कुल पुरसुकून दिखाई दे रहा था। उसे कर्नल की आदत बहुत पसंद थी। वो कभी एक लम्हे के लिए भी जज्बाती नहीं होता था। इतना ठंडा और ज़हीन आदमी उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले नहीं देखा था, जिसकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि उसके मातहत भी उसकी तरह पुरसुकून रहकर हालात से निमटा करें। कैप्टन अश्वनी कुमार उसका मातहत फौरन समझ गया था। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। क्या हाल है, क्या खबरें हैं? कर्नल बख्श ने हस्बे आदत कदरे लापरवाही से दरियाफ्त किया। सर, बड़ी अहम खबर बल्कि खुशखबरी है। मैंने यही मुनासिब समझा कि खुद आपको सुनाऊं, इसीलिए भागा चलाया हूं। ये कहकर उसने व्हाइट फ्लावर की आमद का मजदा सुनाया। कर्नल बख्श की हूं लंबी होती जा रही थी। कर्नल उसे अपने बेडरूम से मुल्हिका कमरे में ले आया था, जहां एक बड़े सरहदी इलाके के नक्शे पर वो अपनी छड़ी से मुख्तलिफ निशानात लगा रहा था। कैप्टन अश्वनी कुमार अपनी छोटी सी नोटबुक में अहम पॉइंट्स नोट कर रहा था। करीबन 1 घंटे तक वो कर्नल से हिदायत लेता रहा। दोनों ने सरहद पर दूर दूर तक बड़ा मजबूत जाल फैला दिया था। इस ऑपरेशन की निगरानी कर्नल बख्श ने कंपनी हेडक्वार्टर में बैठकर खुद करनी थी।
اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا اور کرنل بخش نے BSF پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ ہے وہ غدار، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ وہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملک کی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر تو اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر باشعور شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل نخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کی کمپنی گاہوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کے مقامی قونصلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا اور اب بھارتی انٹیلیجنس را کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا اور وہ اب بھی اسے محب وطن اور اپنا نجات دہندہ خیال کرتے۔ اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر اس درمیان متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی کے گروہ کے ان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈھاک کے 3 پات کے مصداق وہ اپنے لیڈر کے علاوہ اور کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا، لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن میں زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی، اس کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار OSO کی حفاظت میں ہے اور بریگیڈیئر مول چند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو۔ یہ شخص را کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ میں انشاءاللہ ہائی کمان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، سلیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی۔ یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا، پہلے اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ شام کا ملگجی اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا جب سلیم اپنی کمینگاہ سے باہر آیا۔ اس نے سرحد کے دوسری طرف موجود دیہاتیوں کے سے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کی کمر سے بندھا تھا۔ اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ کچھ کرنسی نوٹوں اور کپڑوں کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر جس کے ایک کونے میں انتہائی محدود روشنی والا بلب لگا تھا اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ نہتہ سرحد کے آر پار آنے جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ را کی فائلیں اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک نے را میں اپنے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سانپ موجود ہیں۔ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ OSO نے بطور خاص اپنی گڈ بکس میں اسے شامل کر لیا ہے اور اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر مول چند کی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طرح وائٹ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا بدلہ چکا سکے۔ اس نے سرحدی لکیر اپنی پوسٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ سلیم کی کامیابی کا ایک راز اس کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے سے ہونے والی مخبری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔
وہ روانگی سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کسی خفیہ سانپ کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی اور وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیض کے کالر میں ہمیشہ زہریلا کیپسول رکھتا تھا تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا ناگزیر ہو جائے تو ایسی زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ را کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ آہستہ آہستہ اس برساتی نالے کے نزدیک پہنچ گیا تھا، جہاں صرف برسات کے دنوں میں نالا بہتا تھا، بصورت دیگر یہ نالا خشک ہی رہتا تھا۔ سلیم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے استقبال کے لیے اس نالے کے گرد گرد مورچہ بندیاں کی گئی ہوں گی۔ وہ کبھی کبھی یہاں سے 2-3 کلومیٹر شمال کی طرف ہٹ کر بھی سرحد عبور کر لیا کرتا تھا، جہاں سے اس نالے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے خاصا میدان دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے میسر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ دشمن نے یقیناً اس کھلے علاقے میں بھی بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوگا۔ اس کی چیتے ایسی ہوشیار آنکھیں اندھیرے کی چادر میں دور اندر تک جھانک لینے کی قوت رکھتی تھیں اور کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا، یوں جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ یہ بالکل غیر ارادی فعل تھا، لیکن اس کے کچھ محرکات ضرور تھے۔ انہی قدموں پر سلیم اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اپنے راستے پر پھیلتی چلی جا رہی تھی جب اسے خود سے بمشکل 8-10 گز کے فاصلے پر ایک باریک تار دکھائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہاں رک گیا تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس تھی۔ ایسے تار کمانڈوز اور جاسوسوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بڑی ہوشیاری سے سرحدی علاقے میں پھیلائے جاتے تھے، جن کا سلسلہ ایک انتہائی حساس ریڈار نما آلے سے جڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرحد پار سے آنے والے کا پاؤں اس تار سے ٹکراتا، فوراً ہی وہاں سے خاصے فاصلے پر موجود ریڈار پر اس کی سمت کا اندازہ ہو جاتا۔ سرحد پار کرنے والا یہی سمجھتا کہ یہ ٹیلی فون کی تار ہے اور اس سے ٹکرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری طرف دشمن کو اس نقل و حرکت اور پوزیشن کا علم ہو جاتا، جس کے بعد اس کا بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ سلیم کا دل ایک لمحے کے لیے تو دھک سے رہ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے تھیلے میں رینگ گیا، جہاں سے اس نے اپنا واحد ہتھیار نکالا۔ یہ ایک چھوٹا سا چاقو تھا، لیکن اسے صرف چاقو سمجھ لینا زیادتی تھی۔ اس میں 4-5 مختلف قسم کے اوزار موجود تھے، جن میں ایک چھوٹا سا بمشکل 3 انچ لمبا پلاس نما کٹر بھی تھا۔ سلیم نے احتیاط سے اسے کھولا، اس کی دھار کا جائزہ لیا، پھر تار کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کر تار کاٹ دی۔ ریڈار سکرین سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کیپٹن اشونی کمار اب بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ حیرت ہے، ابھی تک وہ سرحد میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اشونی کمار بڑبڑایا۔ وہ سرحد ہی میں نہیں بلکہ کافی اندر تک داخل ہو چکا ہے۔ کرنل بخش نے، جس کی نظریں ریڈار اسکرین پر گڑی تھیں، اپنے ماتحت سے کہا، اور کیپٹن اشونی کمار نے چونک کر اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر سر، ریڈار سکرین کی طرف غور سے دیکھو، کرنل بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اشونی کمار نے ریڈار سکرین پر نظریں جمائیں اور اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ ریڈار سکرین پر سمت بتانے والے بڑے سے ڈائل کی گھڑی کسی درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ایک طرف گری پڑی تھی۔ گو کہ ریڈار کی باقی تمام لائٹیں جل رہی تھی، لیکن کسی ڈائل میں حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اب بچوں کے کھلونے کی سی ہو چکی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ان کی طرف سے بچھائے گئے تاروں کے جال میں سے کوئی تار کٹ گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس ریڈار کا کام ختم ہو چکا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اوہ مائی گاڈ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیپٹن، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس شیر کو مچان باندھ کر شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا شکار تو کھلے جنگل میں کھیلنا ہوگا، جس میں شکار اور شکاری کے پاس برابر کا چانس ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی زندگی جا سکتی ہے، اور ہاں،
وائٹ فلاور جیسے چیتے کو گھیرنے کے لیے ہمیں اپنے 2 جوانوں کی بلی بھی دینی پڑے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کرنل بخش کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ کیپٹن اشونی کمار کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ جب اپنی دانست میں وہ قدرے محفوظ علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے برساتی نالے کی طرف اندازے سے بڑھنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کی مزید مسافت اسے نالے تک لے آئی۔ نالے سے کچھ فاصلے پر ہی وہ رک گیا۔ اب وہ زمین پر قدموں کے بل بیٹھا اپنی دانست میں فضا میں موجود خطرے کی بو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھیرے کی چادر کو چیرتی ہوئی دور اندر تک جھانک رہی تھیں۔ 3-4 منٹ وہ اسی پوزیشن میں رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب اچانک کسی برقی عمل کے تحت وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں لوٹ آیا۔ اس کے حساس کانوں نے صحرائی علاقے میں فوجی بوٹوں کی دھمک کو محسوس کر لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن نے اس کے استقبال کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو خاصی دور تک پھیلا دیا ہے اور ابھی اسے اور ہٹ کر اندر داخل ہونا ہوگا۔ اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل طے کرتے اس نے دوبارہ اس سمت چلنا شروع کیا۔ 15-20 منٹ تک وہ اس پوزیشن میں چلتا رہا۔ اب وہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کے قد سے خاصی بلند جنگلی گھاس کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ سلیم اور اس کے دشمن کے لیے اب یکساں مواقع تھے۔ جہاں وہ خود کو اس علاقے میں چھپنے کی جگہ پا کر قدرے محفوظ خیال کر رہا تھا، وہاں عین ممکن تھا کہ دشمن نے بھی اس کی متوقع آمد کا یہیں خیر مقدم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہو۔ گھاس کے اندر پہنچ کر اس نے آسمان پر نظر دوڑائی۔ رات رینگ رینگ کر بالکل اس کی طرح اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور پچھم سے وہ صحرائی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جو اس علاقے کی راتوں کو ٹھنڈا کر دیا کرتی تھی۔ آج ہوا کا زور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے آسمان پر پھیلے ستاروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جلد ہی اسے اپنا مطلوبہ ستارہ دکھائی دے گیا۔ ستارہ شناسی اس نے ایک بوڑھے اسمگلر سے سیکھی تھی جو اسے پہلے سرحد عبور کرا دیا کرتا تھا۔ اس بوڑھے اسمگلر نے اسے صحرائی علاقے میں آسمان پر رات ایک پہر بیت جانے کے بعد نمودار ہونے والے ستاروں سے متعلق خاصی اہم معلومات بہم پہنچائی تھیں۔ صدیوں سے یہ لوگ ستاروں کی مدد سے رات کو اپنے سفر کی سمت کا تعین کیا کرتے تھے۔ سلیم نے ایک مخصوص ستارے کو اپنے دائیں طرف موجود پا کر اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا سفر ابھی تک صحیح سمت میں جاری ہے۔ بڑی احتیاط سے اس نے قدم بقدم آگے بڑھانا شروع کیا اور قریباً 200 گز گھاس کے سلسلے کے اندر چلتا چلا گیا۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہوا کی مخالف سمت سے اس نے درجنوں بوٹوں کی دھمک اپنی سمت آتی محسوس کر لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں دکھائی دینے والی دوربین کی مدد سے کسی نے اس کی موجودگی کا اندازہ لگا کر اس کے تعاقب میں سیکیورٹی فورسز کو لگا دیا تھا۔ سلیم آہنی قدموں پر جم کر بیٹھ گیا۔ خطرات کا احساس ہوتے ہی اس کی تمام حصیں جاگ پڑتی تھیں۔ ان لمحات میں وہ بہت خطرناک ہو جاتا تھا، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار۔ خطرے کا احساس اسے خوفزدہ کرنے کے بجائے اس کی حالت شکاریوں کے نرغے میں آئے اس خونخوار چیتے جیسی بنا دیا کرتا تھا جو اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کی چیر پھاڑ سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اچانک ہی اس نے 2-3 دھماکوں کی آوازیں سنی جس کے ساتھ ہی آسمان پر آگ سی پھیلنے لگی۔ بھارتیوں نے اندھیرے کا طلسم توڑنے کے لیے رات کو دن بنانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس علاقے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی پہلے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا اور اب اس کی موجودگی کا جائزہ لینے کے لیے روشنی راؤنڈز فائر کرنے لگے تھے۔ اوہ، یہ بات ہے۔ حالات کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر دھرا مڑا سا رومال اپنے سامنے رکھ لیا۔ ایسا رومال یہاں کے دیہاتی عموماً کبھی سر پر پگڑ کی طرح باندھ لیا کرتے تھے اور کبھی کندھے پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس رومال کو پھر وہ گلائی کی شکل میں سر پر رکھ کر سر پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے ہوا کی سمت کا اندازہ کیا اور ایک طرف ہٹ کر رومال کو خشک گھاس پر پھیلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالا اور اپنی سمت والے رومال کے کونے کو آگ لگا دی۔ چند سیکنڈ میں رومال کی آگ خشک جنگلی گھاس میں پھیل گئی۔
ہوا نے آگ کے لیے بارود کا کام کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دور دور تک پھیلی خشک گھاس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ حملہ اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ نیم دائرے کی شکل میں موجود پوزیشن سنبھالے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جوان، جو اب جنگلی گھاس کے طویل سلسلے میں قریباً داخل ہو چکے تھے، بوکھلا کر اس طرح واپس بھاگے جیسے ان پر اچانک مارٹر توپوں نے گولہ باری شروع کر دی ہو۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے اشونی کمار نے بھی دیکھے تھے۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ کرنل بخش نے معمول سے بہت زیادہ احتیاطی اقدامات کیوں اپنائے تھے۔ وائٹ فلاور کے پہلے ہی حملے نے کیپٹن اشونی کمار کو احساس دلا دیا کہ یہ کوئی معمولی قسم کا انٹیلیجنس ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ ایک انتہائی تربیت یافتہ کمانڈو سے تھا، جس سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اپنے جوانوں سے کہو بی ایس ایف والوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں اور گرین بیلٹ کی طرف دور دور تک چھپ کر پوزیشن لے لیں۔ خبردار، کوئی معمولی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنل بخش، جس نے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی، اپنے نائب کیپٹن اشونی کمار سے مخاطب ہوا، جس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے لانگ رینج واکی ٹاکی پر کرنل کا یہ حکم آگے پہنچا دیا۔ بھارتی فوج کے اس خصوصی کمانڈو دستے نے، جس کی کمان فی الوقت کیپٹن اشونی کمار کر رہا تھا، حکم موصول ہوتے ہی اپنی پوزیشنیں چھوڑی اور وہ تیزی سے مطلوبہ کیموفلاج ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ اشونی کمار پر اب کرنل بخش کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی ادراک ہو رہا تھا۔ کرنل بخش نے سفید پھول کے آپریشن کی گرفتاری کے لیے اگلے ہی روز ہونے والی اس کانفرنس میں اشونی کمار کے ساتھ شرکت کی تھی، جو بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی۔ اس نے گرفتاری کے مشترکہ آپریشن پر ہی رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 15 کمانڈوز کے اس خصوصی دستے کو کمال ہوشیاری سے الگ رکھا تھا، اور یہ لوگ ایک الگ منصوبے پر اس کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھے۔ 15 کمانڈوز کے خصوصی دستے نے جنگلی گھاس کے طویل سلسلے کے ختم ہونے پر کھیتوں کی پھیلی ہوئی گرین بیلٹ میں خود کو بڑی ہوشیاری سے چھپا لیا تھا۔ ان لوگوں نے اس طرح جنگی تربیت کے مطابق پھیل کر پوزیشنیں لی تھیں کہ 1 کلومیٹر علاقے میں موجود کوئی چوہا بھی ان کی گرفت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ دونوں ایک جھاڑی میں چھپے بار بار گھڑیوں کی سوئیوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کی آنکھیں اب اندھیرے میں کرنل کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگی تھیں، اس نے کرنل کو آج پہلی مرتبہ اتنا ٹینس دیکھا تھا۔ اچانک وہ دونوں اپنی جگہ سے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے دونوں کو بیک وقت کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا جس نے ارد گرد کی فضا کو دہلا کر رکھ دیا۔ سناٹے میں ہونے والے اس دھماکے کی سمت دونوں کی گردنیں بیک وقت گھومی اور کیپٹن اشونی کمار تو لرز کر ہی رہ گیا۔ ان کے عقب میں قریباً 1 فرلانگ کی دوری پر کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ملحقہ ایمونیشن ڈرم پر قیامت گزر گئی تھی۔ پہلا دھماکہ ہی اتنا زوردار تھا جیسے اچانک زمین پھٹ گئی ہو۔ ایمونیشن ڈمپ کے باہر کھڑے بی ایس ایف اور آرمی کے ٹرکوں نے آگ پکڑ لی تھی اور سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگے تھے۔ کرنل بخش کو اس اچانک حادثے سے شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ڈمپ کو آگ لگانا کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ بی ایس ایف کے جوانوں کی لاپرواہی سے یہاں ہر وقت پیٹرول کے 2-1 چھوٹے ٹینکر موجود رہتے تھے۔ ڈیم اٹ! اس نے اچانک ہی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی چھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ کیپٹن اشونی کمار نے بڑی ہمت سے اپنے اوسان بحال کیے تھے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اندازوں اور توقعات کے بالکل برعکس حکمت عملی سلیم نے اختیار کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خشک گھاس کو آگ لگانے کے بعد اب بھارتی اس سے بھی توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ آگ کی مخالف سمت سے پسپائی اختیار کرے گا، اور انہوں نے اس کے گرد اتنا مضبوط گھیرا ڈال رکھا ہوگا کہ وہ اس گھیرے کو توڑ کر نکل جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سلیم پر کیا گزرے گی اور وہ کیا کر گزرے گا؟ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا تو شاید بوکھلاہٹ میں وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتے۔ این ان لمحات میں جب کرنل بخش کے کمانڈوز کھیتوں کی منڈیروں سے چمٹے اور بی ایس ایف کے جوان گھاس والے قطع ارضی کی پشت پر اپنی رائفلیں کندھوں سے چپکائے زمین پر فائرنگ پوزیشن میں لیٹے ہوئے تھے، ان کا شکار وائٹ فلاور ان کی توقعات کے بالکل برعکس
ان کے بھاگتے قدموں کا تعاقب کرتا ایک لمبا چکر کاٹ کر ان کی پشت پر آ چکا تھا۔ شکار اور شکاری کے اس کھیل میں رات 2 پہر بیت چکی تھی۔ تیزی سے گزرتے وقت کا احساس سلیم سے زیادہ شدت سے اور کون کر سکتا تھا؟ اسے اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ صرف ایک کھیرا توڑنے سے وہ محفوظ نہیں ہو جائے گا۔ گنگا نگر تک اس کی گرفتاری کے لیے راہ نے تہ در تہ جال بچھا رکھے ہوں گے۔ اسے ایک ایک کر کے ہوشیار نیولے کی طرح ان جالوں کو اپنے دانتوں سے کترنا اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے پہلے محفوظ علاقے تک پہنچنا تھا۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ تھا اپنے پہلوؤں میں موجود بھارتی فورسز کو مصروف رکھنے کا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کی توجہ کسی نہ کسی طرح بٹائے رکھے اور اپنی طرف ان کا دھیان ہی نہ آنے دے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کو ایک مرتبہ پھر سرپرائز دینا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے دشمن کے پھیلائے جال میں پھنسنے کے بجائے یہاں سے چند 100 گز دور موجود بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے کمپنی ہیڈ کوارٹر کے پہلو سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے خود کو کرنل بخش کی جگہ رکھ کر سوچا اور جان لیا تھا کہ دشمن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر اس کے جسم کی سرحد عبور کرے گا۔ ابھی اتنا اندھیرا تھا جو اس کے منصوبوں میں مددگار ثابت ہوتا۔ سیمنٹ کی بنی اس بلڈنگ کی دائیں سمت سے چپکا وہ آہستہ آہستہ محفوظ راستے کی طرف رین رہا تھا جب اچانک ہی یہ مصیبت اس کے سر پر آن پڑی۔ خدا جانے BSF کا وہ حوالدار گشت پر جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا جس نے اسے دیکھ کر اچانک ہی اس کی طرف رائفل سیدھی کر لی تھی۔ ہالٹ! اس نے اپنے بائیں پہلو سے للکار سنی۔ شٹ اپ! سلیم کا رد عمل اتنا غیر متوقع تھا کہ جب اس نے گردن گھما کر ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو چند لمحوں کے لیے تو حوالدار گڑگڑا کر ہی رہ گیا۔ سلیم کو اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب سلیم نے اپنی جگہ سے جس لگائی اور اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ اس نے آکٹوپس کی طرح حوالدار کی گردن کو اس طرح جکڑا تھا کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ دونوں زمین پر گر پڑے۔ سلیم نے مشکل سے 15-20 سیکنڈ میں حوالدار کی مزاحمت کو موت کی نیند سلا دیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ایک اور آواز نے اسے چمکا دیا۔ مکھن سیاں! شاید حوالدار کا کوئی ساتھی اسے آواز دے رہا تھا۔ سلیم کو وہاں صرف ایک جائے پناہ دکھائی دی تھی اور وہ اس کے سامنے موجود چھوٹا سا کمرہ تھا جس سے حوالدار برآمد ہوا تھا۔ وہ آواز دینے والے کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کمرے میں گھس گیا۔ دیوار سے BSF کی وردی اور رائفل لٹک رہی تھی اور ایک کونے میں چھوٹا سا محدود روشنی والا کیروسین لیمپ جل رہا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور دوسرے ہی لمحے برق رفتاری سے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لٹکی حوالدار کی وردی اتار لی۔ پہلے سے پہنے کپڑوں پر اس نے کسی نہ کسی طرح وردی کو چند سیکنڈ میں پہن لیا اور سر پر ٹوپی رکھ کر کندھے سے رائفل لٹکا لی۔ فی الوقت اس نے BSF کے جوان کا روپ دھار لیا تھا۔ ابھی وہ اگلے کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ باہر شور مچ گیا۔ کسی نے چلا کر حوالدار کی موت کا اعلان کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی خطرے کی وسل بھی بجا دی تھی۔ سلیم نے کمرے کی مخالف سمت کی کھڑکی کھول کر باہر ماحول پر قاہرانہ نظر دوڑائی۔ سیٹیوں کی آوازیں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور کوئی چیخ کر گالیاں دیتا ہوا اپنے جوانوں کو ڈسپلن میں رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ اچانک ہی ایک مسکراہٹ غیر ارادی طور پر سلیم کے ہونٹوں پر جم گئی۔ کھڑکی سے کچھ فاصلے پر اس نے ایک چھوٹے سے ڈپو کے قریب 2 ٹرک کھڑے دیکھے تھے جن میں سے غالباً پیٹرول اور تیل کے کین کچھ اتار کر زمین پر رکھے گئے تھے اور کچھ ایسے ہی وہیں دھرے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود ایک میلی سی قمیص اس نے اٹھائی۔ کیروسین لیمپ کو بجھا کر اس نے سارا تیل قمیص پر انڈیلا، صرف اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے قمیص کو گولے کی سی شکل بنا کر اسے سگریٹ لائٹر سے آگ دکھائی اور دوسرے ہی لمحے آگ کا یہ گولا پوری قوت سے یہاں سے بمشکل 15-20 گز دور کھڑے ٹرک پر پھینک دیا۔ پلک جھپکنے میں اس کی توقعات کے عین مطابق نتائج برآمد ہوئے اور ٹرک پر رکھے پیٹرول کے کین نے آگ پکڑ لی۔ اس آگ کا سلسلہ آگے کہاں تک پھیلا؟ اس نے نزدیکی اسلحہ ڈپو تک کیسے رسائی حاصل کی؟ یہ کچھ دیکھنے اور سوچنے کے لیے سلیم کے پاس وقت باقی نہیں بچا تھا۔
اس نے تو دیوانہ وار باہر نکل کر بھاگنا شروع کیا تھا۔ اسے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ پیٹرول کے اس ذخیرے کے نزدیک اسلحے کا کوئی ڈپو تھا۔ وہ تو بوکھلاہٹ میں بھاگتے BSF کے جوانوں میں انہی کا ایک ساتھی بن کر داخل ہوا، لیکن کمال ہوشیاری سے ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ان سے دور ہوتا چلا گیا اور اب اس نہر کے کنارے کھڑا تھا جس کو عبور کرنے کے بعد وہ گنگا نگر کے نواحی قصبے میں داخل ہو جاتا۔ BSF کی وردی کو ٹوپی اور رائفل سمیت اس نے نہر کے پانی میں بہا دیا اور اپنے کپڑوں کو جوتی سمیت گٹھڑی کی شکل میں سر پر رکھ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہر میں داخل ہو چکا تھا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے گیلی نکر سے نجات حاصل کی اور خشک کپڑے پہن کر 2-3 لمبے لمبے سانس لے کر ہوا میں موجود آکسیجن کو اپنے جسم میں داخل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ قدرے محتاط ہو کر کھیتوں کے سلسلے سے ہٹ کر اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا جو یہاں سے مشکل سے 2-2.5 فرلانگ کی دوری پر واقع تھا۔ عام حالات میں جب وہ سرحد عبور کرتا تو اپنے راستے میں آنے والے پہلے گاؤں ہی کو اپنا پہلا پڑاؤ گردانہ کرتا تھا، لیکن آج اس کا پہلا پڑاؤ بدل چکا تھا۔ اسے یہاں سے میلوں دور ہٹنا تھا، جس کے بعد ہی وہ ڈھنگ سے سکھ کا سانس لے پاتا۔ وہ جانتا تھا راہ نے راستے کے کئی دیہات میں اس کے لیے جال بچھایا ہوگا اور وہ ایسے کسی بھی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ابھی تک کھیتوں کے درمیان موجود پگڈنڈیوں ہی کو اپنی گزرگاہ بنایا ہوا تھا۔ کھیتوں کے درمیان چلتے ہوئے اس نے کتنے میل کا راستہ طے کر لیا تھا اس کا اسے علم نہ ہو سکا۔ اس کے تو دل و دماغ میں صرف ایک ہی دھن سمائی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ راہ کے پھیلائے ہوئے جال سے بچ کر نکل جائے اور ابوہر تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ابوہر میں اس کا دوست پنڈت جوشی رام اس کی پہلی اور محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ اپنی دانش میں اس نے 15 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ پیدل طے کر لیا تھا۔ اس درمیان اس کے راستے میں 4 دیہات آئے تھے، لیکن وہ تمام دیہات کے پہلو سے لمبا چکر کاٹ کر نکل گیا تھا۔ جس راستے سے وہ سفر کر رہا تھا اس کا ٹکراؤ زیادہ لوگوں سے نہیں ہوا تھا۔ چونکہ اس نے ایک دیہاتی نوجوان کا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے سامنے سے آنے والا اس کا تعلق انہی مکینوں سے سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ موسم میں خنکی کے سبب وہ آسانی سے پیدل چل رہا تھا، ورنہ یہاں کا سورج تو دوپہر کو بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کماد کے اس کھیت کا رخ کیا جس میں گنے کی فصل اپنے پورے جوبن پر لہلہا رہی تھی اور کسی بھی لمحے کٹنے کی منتظر تھی۔ کھیت کے عین درمیان پہنچ کر اس نے جب خود کو محفوظ خیال کیا تو گنے زمین پر چٹائی کی طرح بچھا کر انہی پر ڈھیر ہو گیا۔ تحفظ کے احساس نے اسے قدرے نارمل کر دیا تھا اور نارمل ہوتے ہی اس پر تھکن غالب آنے لگی۔ کب وہ کماد کے اس بستر پر ڈھیر ہوا اور کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ احساس نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھ کافی دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی پیدا ہوا کہ یہ مقامی کتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ دیہات کے کتے سرے شام نہیں بھونکا کرتے۔ وہ چوکنا ہو کر دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرنل بخش کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں آگ بجھانے کا جو بھی بندوبست تھا، ابھی تک کسی نے آگ کے نزدیک پہنچنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ پیٹرول اور بارود کو لگی آگ بجھانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام لوگ دور دور سہمے کھڑے آگ بجھنے کے منتظر تھے، جس کے بعد ہی وہ اگلا کوئی قدم اٹھا سکتے تھے۔ سیکورٹی فورسز کے وہ جوان جنہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ مرحلہ وار وائٹ فلاور کی گرفتاری کے لیے پھیلایا گیا تھا، کمپنی ہیڈ کوارٹر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر یہی سمجھے کہ وہاں شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ قریباً تمام جوان وائٹ فلاور کی گرفتاری کا مشن ادھورا چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے بھاگم بھاگ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک جمع ہونے لگے۔ کمپنی کمانڈر جو صرف بنیان اور نیکر میں بھاگ کر یہاں تک آ گیا تھا، غصے سے باولا ہوا جاتا تھا۔ وہ سفید پھول کی تلاش کے مشن پر لگے BSF کے جوانوں کو گالیاں دے کر واپس بھیج رہا تھا۔ انہیں سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پوزیشنیں نہیں چھوڑیں گے۔ کرنل بخش کی آنکھوں کے بالکل سامنے مشرق کی سمت میں پھیلی سرخی مائل روشنی کا رنگ اب سفیدی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، یہاں کا کھیل تو ختم ہو چکا،
अब आगे की सोचते हैं। कर्नल बख्श ने अपने नौजवान कैप्टन से कहा, चलो वहीं चलकर ताजादम होते हैं। उसने कैप्टन अश्वनी कुमार को अपने ताकुब में आने का सिग्नल दिया। अश्वनी कुमार ने वॉकी टॉकी पर अपने जवानों को स्टैंड बाई किया और दोनों कंपनी हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां ट्रकों और दूसरे जले हुए तबाहशुदा सामान के गिर्द बीएसएफ के जवान सोगवार अंदाज में घेरा डाले खड़े थे। उनका कंपनी कमांडर शायद कर्नल बख्श की इस इलाके में मौजूदगी का एहसास करके अपना यूनिफॉर्म पहनने चला गया था। थोड़ी देर बाद वो बावर्दी उनमें मौजूद था। कर्नल बख्श की आमद उसके यहां पहुंचने के साथ ही हुई थी। हवालदार की लाश उन्होंने बड़े सलीके से एक चारपाई पर सजाकर रख दी थी। वेल डन। हस्बे आदत कंपनी कमांडर की शक्ल पर नजर पड़ते ही कर्नल बख्श ने कहा और कंपनी कमांडर मल्होत्रा जल भुन कर कबाब हो गया। तो यह है तुम्हारी और तुम्हारे जवानों की रात भर की कारकर्दगी। तबाहशुदा असलहा डंप, जलते हुए ट्रक और एक लाश। कर्नल बख्श ने अपना तंजिया अंदाज बरकरार रखा। कंपनी कमांडर मल्होत्रा का जी चाहता था कि बढ़कर कर्नल का मुंह नोच ले, लेकिन सरकारी नौकरी ने उसके हाथ बांध रखे थे। उसका जी बहुत चाहा कर्नल बख्श से पूछ ले कि उसने कौन से कद्दू में तीर चला लिया है, लेकिन वो कुछ न बोला और सर झुकाए खड़ा रहा। दफा हो जाओ, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? गेट लॉस्ट। कंपनी कमांडर ने अपने साथी की लाश के गिर्द सोगवार चेहरों वाले बीएसएफ के जवानों को डांटते हुए कर्नल बख्श की डांट को बैलेंस करना चाहा। एक एक करके जवान वहां से हटने लगे। कर्नल साहब और कैप्टन साहब के लिए चाय लाओ, कंपनी कमांडर ने अपने अर्दली को हुक्म दिया। चाय आने तक कर्नल बख्श ने कंपनी हेडक्वार्टर की महफूज टेलीफोन लाइन पर अपने खुसूसी यूनिट से राबिता करके फौरी तौर पर वॉच डॉग मंगवा लिए थे। करीबन आध घंटे बाद बीएसएफ के जवान 2 अधेड़ उम्र के खोजियों को अपनी जीप में लेकर वहां पहुंच गए। उनकी आमद के साथ ही आसमान पर गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये उस हेलीकॉप्टर की आवाज थी जो गंगानगर छावनी से 2 खुसूसी कुत्ते लेकर आया था। इन कुत्तों के साथ भारतीय फौज के नामवर कमांडोज ब्लैक कैट्स भी मौजूद थे। इन काली बिल्लियों की तादाद 4 थी, लेकिन भारतीय हाईकमान का यह दावा था कि इनमें से हर एक कम अज कम 10 पर भारी था। आज तुम लोगों की सलाहियतों का इम्तिहान है, उसने दोनों बूढ़े खोजियों को मुखातिब किया। जो हुक्म सरकार। दोनों ने बारी बारी चापलूसी का मुजाहरा किया। इन्हें जंगली घास वाले एरिया में ले जाओ और उसके कदमों के निशानात पर वापस लाओ, कर्नल ने कंपनी कमांडर को हुक्म दिया। ओके सर। कंपनी कमांडर ने बादल नखास्ता गर्दन हिलाई और उनके साथ एक जीप में सवार होकर उसी तरफ चल दिया। उन लोगों की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई थी। दोनों खोजियों ने जान तोड़ कोशिश के बाद बिलाखिर सलीम का खुरा यानी पांव का निशान तलाश कर ही लिया था। तकरीबन 5-6 मिनट बाद मुन्नाराम कर्नल के सामने खड़ा था। माई बाप, एक खुरा उठाया तो है, बड़ा चालाक आदमी है, बड़ी मेहनत करना पड़ी, उसने कहा। यह हुई ना बात, कर्नल ने अपनी छड़ी बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए कहा। इस दरमियान उसके कमांडोज भी यहां पहुंच गए थे। चलो, उसने अपने जवानों और ब्लैक कैट्स को हुक्म दिया, जिन्होंने दोनों कुत्तों को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही कर्नल बख्श व्हाइट फ्लावर के ताकुब में था। उसने सफेद फूल पर नफसियाती दबाव डालने के लिए हेलीकॉप्टर को गंगानगर की तरफ जाने वाली सड़क के साथ साथ चक्कर लगाते रहने की हिदायत की थी और खुद दोनों कुत्तों और कमांडोज के साथ जुलूस की सूरत चल दिया। दोनों खोजी बड़ी होशियारी से उन्हें 5-6 किलोमीटर का सफर करवाकर उस पक्की सड़क तक ले आए थे जो आगे जाकर गंगानगर की सड़क से जा मिलती थी। सरकार, इससे आगे खुरा गायब है। मालूम होता है कि उसने यहां से कोई सवारी पकड़ ली है या फिर पक्की सड़क पर चलता गया है, मुन्नाराम खोजी ने बड़ी संजीदगी से कहा। कंपनी कमांडर अपने 5 जवानों के साथ दिल ही दिल में गालियां देता यहां तक आ गया था। उसका दिल कह रहा था कि कर्नल यहां से वापस लौट जाएगा, लेकिन अचानक ही कर्नल के अगले हुक्म ने उन्हें बौखला दिया। इर्द गिर्द के खेतों में फैल जाओ और उसे तलाश करो।
یہ سلسلہ گنگا نگر تک چلنا چاہیے۔ کتوں کی موجودگی کے خوف سے وہ بوکھلا کر اپنی کمینگاہ سے باہر نکلے گا اور ہم اسے قابو کر لیں گے۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 پارٹیوں میں بٹ کر ایک ایک کتے کے ساتھ وہ لوگ کچے راستے کے 2 رویا بنے کھیتوں میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ کماد کے گنے کے کھیت میں لیٹا وہ ہیلی کاپٹر کی پروازوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلیم جانتا تھا کہ را اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہے۔ کرنل بخش روایتی شکاریوں کی طرح جو مقامی آبادی کے لوگوں کی گردنوں میں ڈھول ڈال کر انہیں جنگل میں ہانکا کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، کتوں اور ہیلی کاپٹر کا خوف اس پر طاری کر کے اسے اپنی کچھار سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کرنل بخش اسے خوفزدہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وائٹ فلاور کا کوڈ نیم جتنا نازک ہے اتنا ہی مضبوط اعصاب کا وہ مالک ہے۔ وہ انہی اعصاب کے ساتھ میدان میں اترا تھا، لیکن کتے کے بھونکنے کی آواز نے اسے اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سلیم جانتا تھا کہ را نے ان کتوں کو روسی انٹیلیجنس KGB کی مدد سے خصوصی تربیت دی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کھیتوں میں چھپے مشتبہ شخص تک اپنے مالکوں کو ضرور پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اسے اب میدان میں نکل کر دشمن کی چالوں کا مقابلہ اپنے دماغ اور قوت ارادی سے کرنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ مشکل سے 50-60 گز ہی چلنے پایا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ایک کھیت کے کنارے کھڑا تھا جس میں جانوروں کے لیے چارہ کاشت کیا گیا تھا۔ کچھ قطع اراضی خالی ہو چکی تھی جہاں چارہ کاٹنے والی درانتی بھی پڑی تھی۔ شاید کوئی تھوڑی دیر پہلے چارہ کاٹ کر اپنے ٹھکانے پر چھوڑنے گیا تھا اور اس کی واپسی تھوڑی دیر کے بعد متوقع تھی، جس کے بعد اس نے مزید چارہ کاٹنا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور اس کے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے بہترین کور میسر آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بڑی تیزی سے چارہ کاٹنا شروع کر دیا۔ بمشکل 5 منٹ بعد ہی اس نے مقامی کسانوں کی طرح جانوروں کے چارے کا گٹھا باندھ کر سر پر رکھ لیا تھا۔ اپنا تھیلا اس نے اس گٹھے میں چھپا لیا تھا اور اب بڑے اطمینان سے پکی سڑک کی طرف جا رہا تھا، جس کی دوسری طرف مقامی قصبہ دنیا پور تھا جہاں اسے فی الوقت پناہ لینا تھی۔ سڑک تک وہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آیا تھا۔ ابھی وہ سڑک کے کنارے پہنچا ہی تھا جب اچانک ایک پولیس جیپ جو دور سے آ رہی تھی اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ ایک موٹی سی گردن کھڑکی سے برآمد ہوئی اور اگلی سیٹ پر بیٹھے تھانے دار نے ڈانٹنے کے لہجے میں پوچھا، کون ہے بے تو؟ مائی باپ کیا ہو گیا؟ آپ سے پہلے 2 اور جگہ بھی یہی پوچھا گیا ہے۔ میری شکل سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سلیم نے اس طرح جل بھن کر جواب دیا کہ تھانے دار خامخواہ مسکرا پڑا۔ اچھا اور خیال رکھنا، کوئی مشتبہ نظر آیا تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ اس نے اچانک ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، جو حکم مائی باپ، سالے کی ٹانگیں توڑ کر آپ کے سامنے لا کر پھینک دیں گے۔ اس نے مقامی جاٹوں کے سے لہجے میں کہا اور اگلی کوئی بات سننے سے پہلے آگے بڑھ گیا، کیونکہ کچھ فاصلے سے اس نے ایک آرمی کی جیپ کو بھی اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے سر پر رکھا مویشیوں کا چارہ سلیم نے سڑک عبور کرنے کے بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی ایک خالی قطع اراضی پر بندی بھینسوں کے سامنے ڈال کر اس سے نجات حاصل کر لی تھی، اور اب وہ خرامہ نزدیکی قصبے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے لاؤڈ اسپیکروں کی آوازیں اب بہت نمایاں ہو کر اس کے کانوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ گو ماتا کی جائے، کوئی نہ بھوکا رہے۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کالکا دیوی کے پجاری ہیں، جس کا میلہ اس علاقے کے مختلف دیہات میں باری باری لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا پور میں کالکا دیوی کا اتسو چل رہا ہے، جس پر نزدیک دور سے ہزاروں کی تعداد میں کالکا دیوی کے پجاری شرکت کر رہے ہوں گے۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ یاتریوں کے ہجوم میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک سٹال سے آٹے کے پیڑے لے کر اس نے وہاں گھومتی آوارہ گائے کو کھلا کر اپنی مہم کا آغاز کیا، اور اب وہ اس مندر کی طرف جا رہا تھا جس کے اندر اور باہر پجاریوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ 2 ناریل اس کے ہاتھ میں تھے اور چند روپے دوسری مٹھی میں۔ اب وہ اس قطار میں کھڑا تھا جو کالکا دیوی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے تکلیف دہ انتظار کے بعد اس کی باری آ گئی۔
मूर्ति के सामने बैठे दो हट्टे कट्टे पुजारियों के आगे उसने दोनों नारियल रख दिए और मुट्ठी में पकड़े पैसे मूर्ति के पुजारियों के सामने फेंक दिए, जिन्होंने उसके इस अमल पर अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए एक नारियल उसे वापस थमाया। उसके माथे पर तलक के साथ ही 3 सफेद लकीरें खींचकर चंद्रा भी लगा दिया, जिसका मतलब यही था कि देवी उस पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रही है। मंदिर में एक कोने में जहां देवी के बहुत से पुजारी ऊंची ऊंची आवाज में भजन कथा कर रहे थे, वो भी उनके साथ ही बैठकर उस भजन कथा में शामिल हो गया। सलीम की छठी हिस्स ने उस लंबे तड़ंगे शख्स की निशानदेही जरूर कर दी थी जो इस हुजूम के एक कोने में दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा हर आने जाने वाले को घूर घूर कर देख रहा था। उसने सलीम को भी हस्बे मामूल बड़े गौर से देखा था। उस शख्स की नजरें बार बार उसकी तरफ उठती रहीं। सलीम की रंगत उसे धोखा दे रही थी या फिर उसने सलीम से मुतालिक कोई राय कायम कर ली थी। अचानक ही वो उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सलीम का माथा ठमका। जरूर दाल में कुछ काला था और वो शायद सलीम को चेक करना चाहता था। निकलो यहां से, किसी नादीदा ताकत ने उसके कानों में चीखते हुए कहा और उसने वहां से उठने का इरादा कर लिया। उसके लिए फिल वक्त मंदिर से बाहर जाना मुश्किल था। यही सोचते हुए उसने कालका देवी की मूर्ति के अकब में मौजूद छोटे से दरवाजे का रुख किया। ये रास्ता मंदिर से मुल्हिक लंगर खाने तक जाता था, जहां लोग सेवा करते थे और रजाकाराना तौर पर देवी के भक्तों के लिए खाना पकाते थे। बड़े एतिमाद से कदम उठाता वो भी लंगर खाने में पहुंच गया और बर्तनों के ढेर के नजदीक बैठकर बर्तन धोने लगा। अचानक ही मंदिर के बड़े हॉल में जैसे तूफान बदतमीजी घुस आया। भजन कथा रुक गई थी और भक्षों की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। क्या हुआ, क्या बात है, क्या मुसीबत आ गई? लंगर खाने में घबराहट तारी हो गई। करीबन तमाम सेवादार, जिनकी तादाद 10-11 थी, उस दरवाजे की तरफ लपके जो मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के पहलू में खुलता था। एक मोटी सी औरत के पीछे खड़े होकर उसने औरत के कंधे के ऊपर से हालात का जायजा लिया तो उसका दिल एक मरतबा थक से रह गया। मंदिर के मरकजी हॉल के तीनों दरवाजों पर आर्मी और बीएसएफ के मुसल्ला जवान मौजूद थे, जबकि भारतीय कमांडोज और बीएसएफ के कुछ जवान अंदर भी घुस आए थे और उन्होंने दीवार के साथ साथ इस तरह पोजीशनें संभाल ली थी कि कोई यहां से भागकर बाहर नहीं जा सकता था। खामोश! अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। खामोश! मेरी बात गौर से सुनो, कोई शोर नहीं मचाएगा। इस इलाके में कुछ घुसपैठिए सरहद पार से आ गए हैं। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक साथी इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। आप में से हर किसी को अपनी शनाख्त पेश करनी है। घबराने की कोई बात नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने कत्था में खलल डाला, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए यह नागुजीर था। हम नहीं चाहते कि वो खतरनाक शख्स बचकर जाने पाए। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेना यानी फौज के साथ ताउन करेंगे। हाथ में पकड़े एम्पलीफायर से एक फौजी अफसर मंदिर में मौजूद यात्रियों को मुखातिब कर रहा था। ये कैप्टन इशोनी कुमार था। अभी इशोनी कुमार का खिताब नामुकम्मल ही था जब सलीम उल्टे कदमों पीछे हट गया था। उसने बगैर किसी घबराहट के फरार के रास्तों का जायजा लिया और ये देखकर उसे कदरे मायूसी का सामना करना पड़ा कि यहां से फरार की कोई राह नहीं थी। सलीम को और तो कुछ न सूझी। वो लंगर खाने के एक कोने में उसी छोटे से कमरे में जा घुसा जिसमें अशियाए खुर्दनोश, घी, चीनी, चावल और दालों के डिब्बे और बोरियां धरी थीं। उसने बज़ाहिर खुद को इस ढेर में छुपा लिया था, लेकिन वो अभी मुतमईन नहीं हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो बाहर निकला। इस मर्तबा उसने लंगर खाने से एक बड़ी सी छुरी और चिमटा उठा लिया। अब वो इन दोनों हथियारों के साथ इस छोटे से गोदाम में दोबारा जा घुसा। एक लम्हा जाया किए बगैर वो गोदाम की दीवार तक पहुंच गया। दीवार यूं तो दोहरी ईंट की बनी हुई थी, लेकिन उसकी खस्ता हाली बता रही थी कि अगर सलीम कोशिश करता तो शिगाफ डालने में कामयाब हो जाता। उसको तलाश करने वाले भी बड़े मुनज्जम और तरबियत याफ्ता लोग थे। ऐन मुमकिन था कि वो बोरियां बाहर निकालकर ये कमरा खाली ही कर देते, जिसके बाद वो बचकर कहीं न जा सकता। यही सोचते हुए दूसरे ही लम्हे उसके बाजू हरकत में आ गए। उसने बड़ी सी और मजबूत छुरी के जरिए 2-3 ईंटों पर जोर आजमाई की। बिलाखिर किस्मत ने यावरी की और वो एक कमजोर ईंट तलाश करने में कामयाब हो ही गया।
امتداد زمانہ کے ہاتھوں خستہ حالی کی تصویر بنی 2-3 بھربھری اینٹیں اس نے ماہر نقب زن کی طرح بمشکل 2-3 منٹ میں نکال کر دیوار میں نقب لگا دی تھی، اور مزید 3-4 منٹ کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد بالآخر دیوار میں اتنا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے ذریعے رینگ کر باہر نکل سکتا۔ جب بھارتی فوج کے مستعد جوان بڑی سختی سے مندر کے بڑے ہال میں موجود ایک ایک یاتری کو چیک کر رہے تھے، وائٹ فلاور مندر سے باہر نکل چکا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار جب اپنے آدمیوں کے ساتھ لنگر خانے میں پہنچا تو وہاں کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کرنل بخش کی صحبت میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد وہ بہت کچھ سیکھ گیا تھا۔ جب اس کے جوان کسی کے وہاں نہ ہونے کی خبر دے رہے تھے تو اس نے انہیں لنگر خانے کے دونوں گودام اور کمرے خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس عمل میں بمشکل 6-7 منٹ ہی صرف ہوئے تھے جب ان لوگوں کو دیوار میں تازہ شگاف دکھائی دیا۔ اشونی کمار نے اپنا دایاں ہاتھ زور سے اپنے بائیں کندھے پر مار کر اپنا غصہ خود پر نکالنا چاہا۔ باہر نکلو اور اسے ڈھونڈو، اگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تو یہ ہم سب کے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ او مائی گاڈ، میں کرنل صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گا، انہیں کیا بتاؤں گا کہ اس طرح ہاتھ میں آئے شکار کو ہم نے بھاگنے کا موقع دے دیا۔ او مائی گاڈ، اس نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ ایک مرتبہ پھر تمام جوان مندر سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے تھے اور آندھی کی طرح باہر جا رہے تھے۔ اشونی کمار نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مفرور اور ان کے درمیان قریباً پون گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور سفید پھول ایسے خطرناک اور چالاک ایجنٹ کو اگر اتنا وقفہ مل گیا ہے تو اب وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ قدرے مایوس ہو چلا تھا، لیکن اس نے اپنے جوانوں پر مایوسی طاری نہیں ہونے دی تھی اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں کیچڑ میں اتار دیا تھا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ بمشکل چند قدم چلنے پر ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے سب سے بڑی حماقت کر دی ہے اور کیچڑ میں بننے والے وائٹ فلاور کے قدموں کے نشان نظر انداز کر دیے ہیں۔ اب ان کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کیپٹن اشونی کمار اور اس کے 10-12 ساتھیوں کے قدموں کے نشانات میں سلیم کے قدموں کے نشانات گڑمڑ ہو کر ختم ہو چکے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے 3-4 گالیاں اپنے آپ کو دیں اور اپنے جوانوں کو بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھگانا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کے جوانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کا کمانڈر اندھیرے میں ٹمک چوئیاں مار رہا ہے۔ سانپ نکل گیا تھا، وہ صرف لکیر پیٹ رہے تھے۔ قریباً 2 میل کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد وہ اس قصبے سے ملحق گاؤں کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ ان دیہات میں اکثر وہ لوگ قیام پذیر تھے جن کی یہاں زمینیں تھیں، اور اس کا حلیہ اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ گاؤں کا چکر کاٹ کر اس نے قدرے ویران راستے سے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی سمت آنے والے مکانات کے دروازے بند تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں کے مکین اپنے کھیتوں میں ہیں، اور اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے گھروں کو تالا نہیں لگایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں چوری چکاری کا خطرہ نہیں تھا۔ یوں بھی ان بیچاروں کے پاس لٹانے کے لیے تھا ہی گیا۔ ایک ایسا ہی خالی مکان تاک کر اس نے بڑے اطمینان سے مکان کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی اور اس کے کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں 2-3 لوہے کے ٹرنک دھرے تھے۔ سلیم نے ٹرنک کھولا اور اوپر دھرا ایک مردانہ کپڑوں کا جوڑا پہن لیا۔ اس نے اپنے کپڑے اسی ٹرنک میں رکھ کر اپنی کمر سے بندھی بیلٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکالے اور اتنے پیسے وہاں رکھ دیے جن سے گھر والے اسی طرح کے 3-4 نئے جوڑے سلوا سکتے تھے۔ اسے امید تھی کہ جب شام کو یہ کسان گھر واپس لوٹے گا تو اس چوری کو بھگوان کا انعام ہی سمجھے گا۔ وہیں ایک کونے میں دھری مقامی طرز کی جوتی پہن کر وہ دیوار پھلانگ کر دوبارہ باہر آ گیا۔ اب وہ بالکل مقامی دیہاتی دکھائی دے رہا تھا، جس نے اپنے سر پر گلابی رنگ کی چھوٹی سی پگڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ حیرت انگیز طور پر بھارتی انٹیلیجنس کی توقعات کے بالکل برعکس وہ واپس اسی قصبے میں لوٹ رہا تھا جہاں کالکا دیوی کا میلہ لگا تھا۔ اس قصبے میں دوبارہ گھسنے کا کم از کم کیپٹن اشونی کمار تو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 15-20 منٹ کی مسافت اسے واپس اسی جگہ لے آئی جہاں کسی نے اس کی شکل پر نہ پہلے غور کیا تھا اور نہ اب کسی کو اس کی طرف دیکھنے کی مہلت تھی۔ وہ لوگ اپنے کام میں جتے تھے اور تن من اور دھن سے اس میلے کی رونقیں لوٹ رہے تھے۔ شام تک کا وقت اس نے یہیں گزارا۔ رات اپنے سائے دنیا پور میں پھیلا رہی تھی اور کالکا ماں کے پجاری بھنگ اور گھٹیا شراب کے نشے میں دھت ان آشرم اور سرائے کا رخ کر رہے تھے جہاں رات بھر کے لیے انہیں ایک چارپائی محض 2-3 روپے کرائے پر میسر آ سکتی تھی۔
सलीम ने भी एक ऐसी ही सराय का रुख किया। उसे जिस कमरे में जगह मिली उसमें 5 चारपाइयां लगी थीं, जिनमें से 4 पर पहले ही से दिल्ली की एक फैमिली काबिज थी। अभी तक उसने मेले ही से कुछ अल्लम गल्लम खाया था। मशक्कत के बाद होने वाली थकन गालिब आने लगी। कमरे में मौजूद लोग शायद बाहर गए हुए थे। सोने से पहले वो अपने कमरे के साथियों की एक झलक देखना चाहता था। उसने बाजार से कुछ खरीद कर और कमरे में बैठकर खाने का इरादा किया था, लेकिन अभी वो बमुश्किल उठकर खड़ा ही हुआ था जब अचानक दरवाजा खुला और एक कदरे ढलती उम्र के मुहज्जब से लाला जी अपनी मोटी सी पत्नी के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके अक़ब में एक 15-16 साल का नौजवान था और आखिर में जिस शक्ल पर उसकी नजर पड़ी उसने तो एक लम्हे के लिए सलीम को मबहूत ही करके रख दिया। जय कालका माई की। उसने दोनों हाथ बांधकर अपनी मकामी रिवायत के मुताबिक नमस्कार किया। जय कालका माई की। जवाब में लाला जी और उनकी पत्नी ने कहा, जबकि उनका साहिबजादा और सपुत्री ने सिर्फ मुस्कुराकर ही उसकी तरफ देखने पर इक्तिफा किया था। कौन हो तुम और यहां? लाला जी की पत्नी ने फौरन ही सवाल दाग दिया। अरे भाग्यवान, हमारे जैसा इंसान है, तुम्हें मालूम नहीं इस कमरे में एक चारपाई खाली थी, आते ही सवालात की बौछार कर दी, जरा सांस तो लेने दो। सलीम के बजाय लाला जी ने जवाब दिया। बेटा, बुरा मत मानना। इसके साथ ही वो सलीम की तरफ मुखातिब हुए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है महाराज? माँ बाप ने राजकुमार नाम रखा था, लेकिन उनकी मौत के बाद से एक दिन भी राज दरबार में बैठना या देखना बल्कि नसीब नहीं हुआ। कहाँ नैरोबी और कहाँ भारत। बस ये जानिए कि राज गद्दी के चक्कर ने ही मुझे चकरा कर रख दिया। उसने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में उस कुनबे की हैसियत का तयन करते हुए बात बढ़ाई। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से अब हम एक दूसरे का तारुफ हासिल कर ही लें तो बेहतर है। हाँ, ये ज्यादा अच्छी बात है। इस मर्तबा लाला जी की पुत्री की आंखों ने उस पर फुसूं फूंका। मेरा नाम सुदर्शना है, इसका राहुल। उसने अपना और अपने भाई का नाम बता दिया। मैं हूं द्वारका दास और ये है मेरी पत्नी जानकी देवी। लाला जी ने अपना और अपनी पत्नी का तारुफ करवाया। हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप? उसने राम कथा शुरू की और उन लोगों को बताया कि वो नैरोबी के एक अमीर आदमी का बेटा है जिसने पहली शादी उसकी मां से की और उसे यहीं छोड़कर बाहर चला गया, जहां उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बेटे राजकुमार को अपने साथ ले गया। उसे साल में एक मरतबा अपनी मां से मिलाने के लिए वो भारत आया करता था। गुज़श्ता दिनों उसकी मां मर गई, जिसके बाद से राजकुमार को अपने बाप से शदीद नफरत हो गई। वो उसे छोड़कर चंद माह पहले ही अपनी मां के पास आ गया था, जो अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी मां बहुत अजीम औरत थी। हर भारतीय नारी की तरह सारी जिंदगी उसने अपने पति से जूते भी खाए और उसकी सेवा भी करती रही। मैं जब भी यहां आता तो वो मुझे कालका देवी की पूजा पर लाया करती थी। मुझे अपने देश से बहुत मोहब्बत है। शायद मेरी रूह हमेशा यहीं रही है, जबकि मेरा जिस्म नैरोबी में रहता था। मैंने ग्रेजुएशन की और वहां से आ गया। मेरी मां तपितक से मर गई। मैं यहां आ गया हूं हमेशा के लिए। मैंने अपनी मां को मरते समय वचन दिया था कि अब कभी भारत माता की मिट्टी को नहीं त्यागूंगा। इस मिट्टी में मेरी मां के वजूद की राख समाई है। उसने खासी जज्बाती फिजा पैदा कर दी थी। कमरे में सन्नाटा तारी था। गिरफ्त, तारिक इस्माइल सागर। इसके साथ ही कैसेट नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंची। बकिया नॉवल सुनने के लिए कैसेट नंबर 2 लगा लीजिए। अगर आप बोलती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253-803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 इस्लामाबाद पर साइमा अम्मार से राबिता करें। शुक्रिया।